अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा उस्मान डार अचानक मंजर आम पर आ गए हैं और ये कहकर उन्होंने मुल्क में एक तहलका मचा दिया है कि 9 मई के हमलों की तमाम तर मनसूबाबंदी और हदायत बराह रास्त इमरान खान ने जारी की थी, जिनका मकसद आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाना था। इसके अलावा जनाब साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अत्ताब बंदयाल साहब की खैर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो 3 बड़े मनसूबा साज बताए जा रहे थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनकी कुछ कड़ियाँ जो है वो अता उमर बंदयाल साहब से भी जाके मिल रही हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी का भी सुनने में आया है कि फ़ैसला हो चुका है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहन अलीमा खान और उज़्मा खान ने जो ख़दशात ज़ाहिर किए थे, वो भी सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इन 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जनाब उस्मान डार साहब जो है अचानक मंजर आम पर आ गए हैं और आते ही उन्होंने जो है एक इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इस दफ़ा जो है उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी नहीं किया, बल्कि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है। दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन ने जनाब कामरान शाहिद साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये गुज़श्ता रात जो है ये टीवी पर जो है ये दिखाया गया। जो उस्मान डार साहब है, ये बहुत बड़े पक्के और नज़रियाती रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको 9 सितंबर को कराची से जो है ये क्या कहें अगवा कर लिया गया था या गिरफ़्तार कर लिया गया था, क्योंकि कहा यह जाता है कि कुछ नामालूम अफराद जो है इनको जो है गिरफ़्तार करके या अगवा करके ले गए। तो ये तकरीबन 25 दिन बनते। अब जनाब ये अचानक जो है कहीं से नमदार हुई हैं और सीधे हमारे जो सहाफ़ी हैं कामरान शाहिद, उनके घर चले गए और वहाँ पर जो है उनके घर पे जो है उनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। तो उसकी सीधा जो है बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने उस पे जो है उस इंटरव्यू में क्या कुछ जो है ये कहा है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में जो है उनका शुमार होता है। इमरान खान साहब के पक्के जो है और देरीन साथी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी और बड़ा सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने बड़ा जो है वर्क किया है इसके लिए। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने आके ये किया। बाकी जो है ना लीडरान जो गिरफ़्तार होकर जब आज़ाद होते हैं तो उनकी तरह ही रवायत को बरकरार रखते हुए कि मैंने जनाब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सियासत को छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए मैं सियासत को खैराबाद कह रहा हूँ और मेरा आज से के बाद जो है वो PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात जनाब उन्होंने ये कही कि 9 मई के हमले जो हुए फ़ौजी तनसीबात पर, उसका मकसद जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ को उनके ओहदे से हटाना था। अगली बात जनाब उन्होंने कही कि 9 मई के जितने वाक़यात हुए हैं, जितने हमले हुए हैं, उनकी मनसूबाबंदी बराह रास्त चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने की और ये तमाम तर जो है मनसूबाबंदी ज़मान पार्क में जो है इमरान खान ने ये तैयार की। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने फ़ौज से टकराव की पॉलिसी जो है ये जो है अख्तियार की और उन्होंने साथ में ये कहा कि PTI चेयरमैन ने ये हदायत जारी की थी कि मेरी गिरफ़्तारी की सूरत में ये इन फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जो अमारात हैं, इंस्टॉलेशन है, फ़ौजी तनसीबात हैं, उन पे आपने हमला करना है। बराह रास्त उन्होंने जो है ये हमें हुक्म दिया था, हदायत जारी की थी और ज़मान पार्क में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में जो है ये तमाम रहनुमाओं को ये हदायत इमरान खान साहब ने ख़ुद जारी की थी। इसके बाद जनाब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की एक जो है वो ढाल इस्तेमाल की, इंसानी ढाल उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है ये बना रहे थे, जिसे ह्यूमन शील्ड कहते हैं। और ये ह्यूमन शील्ड जो है ये आपको नज़र आई होगी कि ज़मान पार्क में भी बाद जो है बाहर जो है लोग खड़े रहते हैं हर वक्त,
تاکہ کسی قسم میں کوئی رینجر پارٹی، کوئی پولیس، کوئی اس طرح خفیہ اہلکار جو ہے وہ داخل نہ ہو سکیں، اگر داخل ہوتے ہیں تو کارکنوں کی لاشوں کے اوپر یا کارکنوں کے تصادم کی جو ہے سے کر کے جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ اسی طرح یہی ہیومن شیٹ، انسانی ڈھال جو ہے انہوں نے بچھا رکھی تھی جب اسلام آباد میں جو گڑبڑ ہوئی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، تو دونوں جگہ پر انہوں نے کارکنوں کا استعمال کیا۔ حالانکہ یہ کارکنوں کو جو ہے بالکل جو ہے جب وہ کام آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، یہ ایک ٹیشو کی طرح استعمال کر کے جو ہے عمران خان صاحب پھینک دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں جو ہے 9 مئی کے جب واقعات ہوئے ہیں، تمام تر جو ہے ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے، تمام ساری منصوبہ بندی انہوں نے کی، تمام ہدایات انہوں نے جاری کی، اور ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اگر ان کے جو ہے کارکن جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے اور تمام جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا، فیصل آباد میں حملہ ہو گیا، جناب میاں والی بھی حملہ ہو گیا، لاہور میں حملہ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد جب کارکن پکڑے جانے لگے اور پکڑے جا رہے تھے اور پکڑ لیے گیا، عدالتوں میں گئے، تو عمران خان صاحب بالکل مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی، فوٹو دے کر انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور یہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کارکن ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں۔ نہ یہ کسی کے گھر گئے، نہ کسی کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، نہ کسی کی مدد کی، مالی مدد کی یا اخلاقی مدد جو ہے انہوں نے کی۔ تو یہ اپنے کارکنوں کو تو اسی طرح جو ہے ڈھال تو بنا لیتے ہیں اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو جو ہے بالکل بے یار و مددگار جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اس کے علاوہ انہوں نے جو نا اس بات کا بھی اعتراف کیا اور یہ انکشاف بھی کیا کہ پی ٹی آئی کا جو اکتوبر 2022 کو 9ویں مہینے میں جو لانگ مارچ ترتیب دیا گیا تھا، اس کا مقصد جناب عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعیناتی، ان کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس دھرنے کا مقصد جو ہے یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ آرمی چیف کی کرسی پر نہ بیٹھنے دیا جائے، اور ہر طرح سے جو ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے یہ کھڑی کی جائے ان کے راستے میں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو مختلف جو ہے فوجی انسٹالیشن اور فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، یہ صرف جو ہے ایک دن میں رونما نہیں ہوا یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے عمران خان نے بڑی لمبی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، کافی دیر سے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، ایکٹیوسٹ جو تھے وہ تھے، میڈیا کے جو لوگ تھے، جو انہوں نے میڈیا بریگیڈ بنایا ہوا ہے جن پہ جھوٹی خبریں چلتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ لوگ اور کارکنوں کی یہ باقاعدہ جو ہے یہ بار بار چیزیں بتا کر انہوں نے ان کی ذہن سازی کی تھی، ان کے ذہن کو تیار کر لیا تھا کہ ہم نے تختہ کس طرح الٹنا ہے، کون کون سی جگہ پر حملہ کرنا ہے، اور جب میں گرفتار ہو جاؤں گا، ان کو یہ تو پتہ تھا کہ میں نے گرفتار ایک دن ہو جانا ہے، تو آپ نے جو ہے آپ کا ریئیکشن جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو عثمان ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جب سے ہماری مرکزی حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی اور عدم اعتماد ہو گیا اور پرائم منسٹر نہیں رہے، تب سے لے کر جو ہے یہ ہماری پارٹی میں کے اندر جو ہے ایک لو سا جو ہے جل رہا تھا، لاوا پک رہا تھا۔ عمران خان صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر 2 گروپ جو ہے بن چکے تھے۔ ایک گروپ جو ہے یہ فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ جو ہے یہ چاہتا تھا، اور ریاست دشمن جو سرگرمیاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ ایسی سرگرمیاں کی جائیں جس سے حکومت کو بھی نقصان ہو، ملک کو بھی نقصان ہو، اور فوج تو تھی ان کے ٹارگٹ پہ۔ اور اس گروپ میں جو ہے یہ مراد سعید صاحب شامل تھے، اعظم سواتی صاحب شامل تھے، اس کے بعد فرخ حبیب صاحب شامل تھے، اور عماد اظہر۔ 4 بندوں کا جو نا 4 رہنماؤں کا انہوں نے نام لیا کہ یہ اس گروپ میں تھے جو فوج کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ چاہتے تھے۔ جبکہ علی محمد صاحب، شفقت محمود صاحب، اسد عمر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور میں، انہوں نے اپنا کہا عثمان ڈار نے کہ میں جو ہے ہم لوگ جو ہے فوج سے مفاہمت کی بات کرتے تھے، ہم اس طرف جانا چاہتے تھے، جبکہ وہ دوسرا گروپ جو ہے یہ فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے یہ اس پہ عمل پیرا تھا، اور وہ لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے زیادہ نزدیک تھے۔ عمران خان صاحب ان کو ہی پذیرائی بخشتے تھے، جبکہ ہمیں جو ہے
اس قدر جو ہے یہ قربت ان کی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہم ان کے بیانیے سے ہٹ کر جو ہے چونکہ ہم تنقید کرتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو زیادہ پسند جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جتنی جو یہ باتیں کی ہیں عثمان ڈار صاحب نے، عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ پیپلز تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جائیں گے یا اس سے استعفیٰ دیں گے یا عمران خان کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ انہوں نے جاتے جاتے جو ہے نا آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کے 9 مئی کو واقعات رونما ہوئے ہیں تو اس نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں ہی ہلا کے رکھ دی ہیں، اور بہت بڑا نقصان جو ہے، اور اس سے پارٹی کی بنیاد جب ہل جائے تو عمارت ساری جو ہے دھڑم سے جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، ویسے جتنے بھی یہ لوگ جاتے ہیں، ابھی شیخ رشید صاحب گئے ہیں، ایک اور صاحب جو عمران ریاض صاحب جو صحافی ہیں، جب وہ آئے واپس تو کم سے کم ان کو یہ تو بتا دینا چاہیے کہ اتنا عرصہ وہ تو 4-5 ماہ جو ہے غائب رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے باقی جو ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ تو جو ہے باتیں کر لی ہیں، الزامات بھی لگا لی ہیں، لیکن یہ تو بتایا بھی نہیں کہ وہ جو ہے ان 25 دنوں میں کہاں رہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اغوا کیا تھا یا آیا۔ عام طور پر تو لوگ یہی تصور کرتے ہیں جی کہ ان کو جو ہے نا ایجنسیوں نے اٹھا لیا، اور ایسی جو سپر طاقت ہے پاکستان میں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کی ایجنسی جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو ہے نا پارٹی سے توڑنے کے لیے جو ہے نا گرفتار کرتی ہے، پھر ان کی جو ہے نا پینٹی لگائی جاتی ہے، پھر ان سے جو ہے نا وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے باہر یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، اور اس طریقے سے، اور عین ممکن ہے یہ جو ہے نا کسی دباؤ میں انہوں نے کیا ہو، یا جو ان پر ظلم زیادتی ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے، یا ہونے والا مزید جو ظلم ہے اس سے بچنے کے لیے پھر یہ پارٹی چھوڑ کر جو ہے، یہ پارٹی کے ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جو ہے اس کے سلسلے میں لوگ جو ہے نا یہ عام تاثر یہ لیتے ہیں، اور یہ تاثر جو ہے کسی حد تک جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بھی لگتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے ان کا یہ بیان جو ہے یا ان کا یہ جو انٹرویو ہے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سیاسی پہلو ہے، اس کا تو شاید کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، یا نقصان کسی کو ہو یا نہ ہو، لیکن قانونی طور پر اس کی ویلیو ہو سکتی ہے۔ قانونی طور پر اگر وہ جناب ان کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے، اور یہ بیان جو ہے اپنا سارا جو ہے یہ کورٹ میں آ کر، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا جج کے سامنے آ کر یہ دے دیتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے دیکھیں بیانات ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہے جب ملزم ہوتا ہے تو پہلا 161 کے تحت جو ہے نا وہ دیتا ہے پولیس کو، اور جو انیشیٹ سٹیج پہ ہوتا ہے، پھر دین 164 کا بیان ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ فوج کے پولیس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو بندہ مکر بھی سکتا ہے۔ جب عدالت میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھ سے زبردستی کی گئی اور یہ بیان دلوایا گیا، اور میں اس کو نہیں مانتا، میں جو ہے یہ ایسے واقعات حالات و واقعات نہیں۔ تو پھر جج صاحب کے سامنے جب بیان دیا جاتا ہے تو جج صاحب جو ہے کہ سامنے جو ہے وہ ملزم ہوتا ہے اور یا وہ بندہ ہوتا ہے، تو باقی لوگوں کو کنارے کر دیا جاتا ہے یا باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جج صاحب پھر کہتے ہیں ہاں جی آپ بتائیے، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ حقائق و واقعات جو کچھ آپ کہیں گے وہی ہم ریکارڈ کریں گے، اور سچائی پر مبنی چیزیں آپ بتا دیں۔ اور وہ اگر عثمان ڈار صاحب نے یہ تمام حالات و واقعات اور یہ جو 4 چیز لگائی ہے، یہ جج صاحب کے ساتھ عدالت میں جا کر یہ بیان دے دیتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ایسے جو ہے نا گواہ جو ان کے ساتھ ہی بھی ہوں اور چشم دید بھی جن کو کہا جائے، اور تمام اپنے وہ ثبوت بھی پیش کریں، پھر عمران خان صاحب کے لیے وہ جو یہ 9 مئی کے واقعات یا ان میں جو مقدمات قائم ہیں تو ان میں ان کا بچنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ شاید اسی بنا پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی بہن حلیمہ خان نے چند روز پہلے یہ خدشات ظاہر کیے تھے کہ عمران خان صاحب کا باہر نکلنا جو ہے یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ طرح طرح سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا بیانات دے رہے ہیں، طرح طرح سے جو ہے بے شمار جو ہے گواہان کو تیار کیا جا رہا ہے یا گواہیاں ان کے خلاف اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام تر جو ہے نا کڑیاں یا تمام تر جو ہے نا چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ ایک لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے اور ان کو لمبی جو ہے سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ ان کے خدشات جو ہے بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں۔
درست ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے عمران خان صاحب بھی سمجھ گئے ہیں اب، کیونکہ پرسوں جب بشر بی بی کی صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو اس میں بھی انہوں نے ان کو کہا، ان کی بہن کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے وکلاء کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ جو ہے نا ٹرائل کیے جا رہے ہیں میرے، اور یہ جو سائفر کا ٹرائل ہوا اڈیالہ جیل میں ہی، تو جناب ایک جالی کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قرآن شریف کو کھڑا کیا گیا، پھر جو ہے ان کے وکلاء نے کہا نا کہ جج صاحب کو جناب ہمیں ان سے جو ہے نا تھوڑی دیر ملنے کے لیے ٹائم دیا جائے، تو پھر جج صاحب نے جو ہے نا سپرڈنٹ جیل سے کہا کہ جی یہ وکلاء جو ہیں ان سے ان کی ملاقات کرائیے، بہرحال ان کی ملاقات کروا دی گئی۔ تو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے کہا کہ جناب مجھے یہ لگ رہا خدشہ بھی ظاہر کیا، انہوں نے کہا مجھے پکا یقین ہے، میں ایک لمبے عرصے تک جیل میں ہوں، اور آپ میری رہائی کے لیے جو امیدیں لگائے بیٹھی ہیں وہ امیدیں آپ کی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس طرح بشرا بی بی اور علیمہ خان کے خدشات بھی درست ثابت ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق جناب عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے جیسے انہوں نے عثمان ڈار نے جس طرح انکشاف کیا ہے کہ اس تمام جو ہے 9 مئی کے واقعات اور حملوں کا جو ہے ماسٹر مائنڈ جو ہے عمران خان تھا، تو اس میں جو ہے بہت سارے تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار اور اس طرح کے جو ہے نا اندازے لگانے والے لوگ بھی جو ہے عام طور پر جو ہے، اور کچھ جو اداروں نے تفتیش کی ہے یا جے آئی ٹیز 3-4 جو بن چکی ہیں، ان کی جو فائنڈنگز ہے، ان فائنڈنگز سے اور جو شواہد اور ثبوت جو ہے ملے ہیں، تو ان میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماسٹر مائنڈ ایک بندہ جو ہے نہیں ہے، یہ ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، ماسٹر مائنڈز تھے، اور وہ 3 بندوں کے نام جو ہے نا وہ لیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک تو جیل میں پڑا ہے، اور دوسرا جو ہے جیل میں ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، جن کو جنرل فیض حمید کہا جاتا ہے، اور تیسری جناب کڑیاں جو ہیں یہ مل رہی ہیں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے جناب عمر عطا بندیال صاحب سے۔ تو اس وقت تو ظاہر ہے کچھ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکا، وہ اس کو چیف جسٹس بھی تھے، اور ان کو گرفتار کرنا جو ہے پھر عجیب سا جو ہے نا معاملات ہو جاتے، اڑ بھونگ بچ جاتا، اور زیادہ جو ہے نا گڑبڑ مچ جاتی عدلیہ میں بھی، ملک میں بھی، کہ جناب ججوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں جو آڈیوز اور ویڈیوز وہ اساس اداروں کے پاس پہنچی ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، اور جو عمران خان کو جو چیزیں بتائی جا رہی تھیں، ان میں جو ہے فیض حمید صاحب بھی جو ہے نا ہدایات جاری کرتے تھے، اور پھر جو ہے عمر عطا بندیال صاحب بھی ہدایات جاری کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ساری جو تفتیش ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی سورسز زیادہ ہیں، ان سے مجھے پتہ چلا، کہتا ہے جی کہ میں نے جب کسی اپنے دوست سے جو ہے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو گرفتار بہت جلد کر لیا جائے گا، تمام انتظامات جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، بس جو ہے جو ہی ہم نے جو ہے وہ گرفتاری کی اجازت جو ہے چاہیے، آرڈر چاہیے، اور جو ہی آرڈرز ہمیں مل گئے تو وہ جو ہے ان کی بھی گرفتاری جو ہے یہ عمل میں آ سکتی ہے۔